नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह अहक़ाफ़ की आयत 21 से लेसन शुरू करेंगे। वज़कुर और याद कर अख़ा आदिन आद के भाई को, इद जब अनदरा उसने खबरदार किया कौमहू अपनी कौम को बिल अहकाफी अहकाफ में, वक़द और तहकीक फ़लत गुजर चुके अन्नुज़ुरु खबरदार करने वाले मिन बैन यदैहि उससे पहले व मिन खल्फिही और उसके पीछे, अल्लाह के ना तअबुदू तुम इबादत करो इल्ला सिवाय अल्लाह ही अल्लाह के, इन्नी बेशक मैं अखाफू डरता हूँ अलैकुम तुम्हारे बारे में अज़ाब अजाब से यौमिन अजीम बड़े दिन का। अब यहाँ जो है इस आयत में क्या फरमाया जा रहा है कि कौम आद के भाई हूद को याद करो, यानी हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ जो है वो पैगंबर बनाकर भेजा गया है और उनके वाक़े को याद कराया जा रहा है कि याद करो कि कौम आद के भाई हूद को, कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में हिदायत की और इनसे पहले और पीछे भी हिदायत करने वाले गुजर चुके थे, और वो हिदायत क्या थी कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, और मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। अब यहाँ जो है बेसिकली सबसे पहले हूद अलैहिस्सलाम, अब जैसे कि हम पीछे पढ़ रहे थे कि इनको मुशरिकीन मक्का को जो है सारा बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, मक्की सूरत है। अब जो है उनको उनकी सराउंडिंग में जो पिछली कौमें थीं और जो वो नहीं मानी थी, नाफरमान थी, तो उनकी नाफरमानी पर जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके साथ क्या किया कि उनमें भी पैगंबर भेजे, और जब उन्होंने नहीं माना तो फिर उनका अंजाम कैसा रहा। और ये जितनी भी कौमें जिनको के बताया जाता था, मुशरिकीन मक्का को बताया जाता था, वो क्या थी, सारी की सारी उनके सराउंडिंग में करीब करीब में रहने वाली थी, यानी वहां वो जाते थे, सफर करते थे, आते जाते उन उजड़ी वीरान बस्तियों को, वो जो खंडरात असरात थे, उन तमाम को वो देखते थे। और ये बयान करने का मकसद ये होता था ताकि वो इन तमाम चीज़ों, क्योंकि वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वहां से वो क्या करें, अपने लिए इबरत हासिल करें। तो यहाँ पर जो है हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद का भाई कहा गया। तो भाई यानी क्या है कि जैसे कि क्या होता है कि एक कबीले में जो लोग होते हैं वो सब यानी बेसिकली भाई जो है इसकी बुनियाद क्या होती है, खून के रिश्ते पर भी हो सकती है, या फिर कौमी रिश्ते की बुनियाद पर भी लोग जो है भाई होते हैं, या जैसे कि हम वैसे मुसलमान हैं, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, यानी ईमान जो है वो भाई की जो है बुनियाद बन जाता है भाई बनने की। तो यहाँ पर हूद अलैहिस्सलाम जो है उन्हीं की कौम में से थे, और ऐसा करना जो है ये सिंसियरिटी और क्लोजनेस को भी शो करता है। और क्या है कि इद अनदरा कौमहू बिल अहकाफी, अहकाफ जो है ये बेसिकली हिक्फ की जमा है, और इसका मतलब क्या होता है, ऊंचा लंबा और भल बल खाया हुआ रेत का टीला। तो जैसे रेत के जो है ना बड़े बड़े टीले होते हैं, उनको कहा जाता है। तो ये जो है कौम आद का ये बेसिकली जिसे कह लें कि रहने की जगह थी, वहां पर वहां पर वो रहते थे। और मौजूदा अगर हम देखें तो यमन का इलाका है, और हदरुल मौत और अम्मान के बीच में जो इलाका है वो सारे का सारा जो है वो अहकाफ का ही आता है। और वहां पर जो है यूजुअली यानी देखा गया कि वहां की जमीन जो है बहुत ज्यादा जैसे कह लें कि सॉलिड नहीं है, रेतली है, कि वहां पर चीजें जो है वो आफ्टर अ वाइल जो है वो नीचे धंस जाती हैं। तो क्या है कि यानी इनकी बताया गया कि ये यहाँ के रहने वाले लोग थे अहकाफ के। और फिर क्या है कि इनमें पहले भी नुज़ुर होता है, नज़ीर की जमा, के पहले भी खबरदार करने वाले, डराने वाले आए, पहले भी और इससे बाद भी। और सबकी जो तालीम थी वो क्या थी, पैगाम क्या था, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, यानी तमाम अंबिया ने, तमाम पैगंबरों ने अपनी कौम को तौहीद ही का दर्स दिया।
اور ان کو ان کے آخرت کے انجام سے ڈرایا۔ اور جو ایز یوزول جو ان کی قوموں کا رویہ ہوتا تھا وہ کیا تھا، جیسا کہ قوم عاد نے بھی کہا، قولو انہوں نے کہا، اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا کہ تو ہمیں پھیر دے، عن آلہتنا ہمارے الہوں سے، یعنی تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں جو ہے ہمارے معبودوں سے پھیر دو، یعنی ہم اچھا خاصا اپنے جو جھوٹے الہ ہیں، جھوٹے معبود ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو تمہارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے الہوں سے ہمیں پھیر دو۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کہ پس لے آؤ وہ چیز جس سے کہ تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم اپنے کلیم میں، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اگر ہم نے تمہاری بات نہ مانی، ایک اللہ کی بات نہ کی، اپنے شرک پر ڈٹے رہے، تو کیا ہے کہ ہمیں عذاب آئے گا۔ اگر تم اپنے اس وعدے میں، اس کلیم میں سچے ہو، تو کیا ہے کہ وہ چیز لے آؤ۔ اب یہ چیز جو ہے بیسیکلی اس طرح کا، یعنی آ، اس طرح کا رسپانس کب آتا ہے؟ جب سامنے والے کو یقین نہیں ہوتا، یعنی یہاں سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کو آخرت کے ہونے کا، دوبارہ سے زندہ ہونے کی بات پر جو ہے بالکل بھی یقین نہیں تھا، اور اس لیے بھی کہ یعنی ان کو لگتا تھا کہ یہ بات امپاسبل ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا اور ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ جزا اور سزا دی جائے گی۔ اس چیز کو انہوں نے بہت ہی بعید سمجھا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتی، تو اسی لیے جو ہے یعنی ان کا یہ کہنا جو ہے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، ان کے اس عقیدے کو شو کر رہا ہے کہ ان کو قطعاً بھی اس چیز پہ ایمان نہیں تھا، کیونکہ اگر ان کے ذہن میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا کہ اچھا ہمارے مانگنے سے ہم پر عذاب آ ہی سکتا ہے، تو وہ قطعاً بھی اس طرح سے نہ مانگتے، کیونکہ وہ اپنی اس بات میں بہت پکے تھے، ان کو یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا کہ بس لے آؤ وہ چیز جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اب ایک طرف دیکھیں رسول جو ہیں، پیغمبر جو ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور مجھے جو ہے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو آگے سے وہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ اچھا لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ حالانکہ پیغمبر جو ہیں قطعاً بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اگر انہوں نے یہ بات نہ مانی تو وہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، اس بات پر قادر ہیں کہ وہ فوراً کے فوراً ان کو عذاب دے دیں گے، یا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے ان پر عذاب کو مسلط کر سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ جو ہے، یہ کلیم جو ہے، کبھی بھی کسی پیغمبر نے نہیں کیا۔ ہمیشہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم صرف پیغام پہنچانے والے ہیں، جزا اور سزا کا معاملہ کس کو کس وقت کس کی پکڑ کی جائے گی، دنیا میں پکڑ کی جائے گی یا آخرت میں اس کو پکڑا جائے گا، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس معاملے میں جو ہے پیغمبر کبھی بھی کوئی دعویٰ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے ہود علیہ السلام بھی آگے سے ان کو بڑا سمپل سا سادہ سا جواب دیتے ہیں کہ بات کیا ہے اور کدھر کی کدھر کو وہ گھما رہے ہیں۔ یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جس چیز پر وہ قائم تھے یعنی شرک پر، اس چیز کی کوئی دلیل پیش کرتے کہ نہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو الٹا کیا کہتے ہیں کہ عذاب لے آؤ۔ اس چیز کا تو پیغمبر نے کلیم نہیں کیا کہ اگر وہ بات نہیں سنیں گے تو ان پر جو ہے پیغمبر جو ہے وہ عذاب لانے پر قادر ہے۔ تو آگے سے ہود علیہ السلام ان کو کیا جواب دیتے ہیں، قولا انہوں نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے، انما صرف العلم، علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے، کہ اس چیز کا علم جو ہے کہ عذاب تمہیں کب آئے گا، کب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کریں گے، اس کا معاملہ، اس کا علم، اس کا نالج جو ہے وہ کیا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ میں پہنچاتا ہوں تم کو، ماں وہ چیز کے ارسل تو بھی، جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، یعنی میرا کام کیا ہے کہ میں تم تک صرف پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اگر تم نے یہ میری بات نہ مانی تو تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے، اور یہ پیغام کیا ہے، میں ایز اٹ از جو ہے تم تک صرف پہنچانے والا ہوں، دیٹس اٹ۔ وَلَٰكِنِّي اور لیکن میں، أَرَاكُمْ دیکھتا ہوں تم کو، قومن تجہلون ایسی قوم جو کہ جہالت برت رہی ہے۔ یعنی وہی بات ہے، ان کی جہالت یہیں سے پتہ چلتی ہے کہ سوال گندم ہو اور جواب چنا دے دیا جائے، یعنی بات ان کو کیا سمجھائی جا رہی ہے، اور آگے سے وہ مختلف قسم کی ڈیمانڈز جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو چیز جس چیز کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو
وہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا علم جو ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور میں کیا ہوں، وَأُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، کہ میرا کام کیا ہے کہ مجھے جو پیغام دیا گیا ہے وہ میں تم تک جو ہے وہ پہنچا رہا ہوں۔ اور یہی چیز جو ہے تمہاری جہالت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ تم اصل بات کو سمجھنے کی بجائے بیکار کی طرف جو ہے وہ چیزوں کو لے کے جا رہے ہو۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ سم ٹائمز آپ کسی سے بات کریں تو وہ اصل موضوع سے ہٹ کر بالکل آف دی ٹریک بات کو لے جائیں گے اور ایک ایسی بات شروع کر دیں گے کہ وہ جو اصل بات ہوتی ہے وہ بالکل کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، اور انسان ایک نئی بحث میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ کہیں پر بھی جہاں پر کہ معاملہ بہت اہم ہو، سیریس ہو، سنجیدگی پر مبنی ہو، تو ایسے میں انسان کو بہت الرٹ رہنا چاہیے کہ آپ جس بات کے لیے آپ آئے ہیں، جس بات کو آپ نے کرنا ہے، اسی موضوع پر رہیں، اسی ٹاپک پر رہیں، نہ کہ یہ کہ سامنے والے کے ذرا سا ادھر ادھر یعنی ڈسٹریکٹ کرنے سے جو ہے انسان دوسری جانب نکل جائے، اور نکلتا نکلتا جو ہے اپنی اصل بات کو جو ہے وہ وہیں چھوڑ دے، پیچھے چھوڑ دے، اور بیکار قسم کی بحث میں وقت ضائع کر کے خالی ہاتھ جو ہے وہاں سے اٹھ جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں پیغمبر جو ہیں ان کا کتنا زبردست ہمیں ایک طریقہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے قطعاً بھی کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، کچھ نہیں کہا، اور جو اصل بات تھی وہیں پر جو ہے وہ رہے، اور اصل بات ہی جو ہے وہ ان تک پہنچائی۔ پھر کیا تھا؟ اب یہاں پر جو ہے نا بڑا مختصر سا واقعہ ہے۔ آبویسلی ہود علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک جو ہے اپنی قوم میں رہے، ان کو بہت سمجھایا، اور لیکن قوم تھی کہ ماننے میں نہیں آ رہی تھی۔ فائنلی جو ہے جب کسی قوم پر جو ہے حجت تمام کر دی جاتی ہے، حجت تمام سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے، لوگ جو ہیں سمجھ چکے ہوتے ہیں، جان چکے ہوتے ہیں، آ، رسول کی سچائی کو بھی پہچان چکے ہوتے ہیں، اس کی نبوت کی سچائی کو بھی پہچان چکے ہوتے ہیں، اس کے پیغام کی سچائی کو بھی جان چکے ہوتے ہیں۔ تمام باتیں ان پر بہت جسے کہہ لیں کہ روشن ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ڈھٹائی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، کسی بھی دنیاوی بڑائی یا پھر یہ کہ دنیاوی کسی فائدے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حق سے روک لیتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہے، ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، یعنی پیغام جو ہے ان تک پہنچا، ان میں رسول کو بھیجا گیا، اور رسول نے اپنا کام جو ہے وہ کر دیا، پیغام ان کو پہنچا دیا، حق ان کی سمجھ میں آ گیا، لیکن اب وہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ حجت تمام ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لا چکے ہوتے ہیں، اور باقی لوگ جو ایمان نہیں لا چکے ہوتے، اب ان میں کوئی خیر باقی نہیں بچی ہوتی۔ اب وہ لوگ باقی بچ چکے ہیں جو کہ اپنے دل میں یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ وہ مرتے دم تک رسول کی بات کو نہیں مانیں گے۔ وہ اپنی بات میں اتنے سخت اور پکے ہیں کہ وہ اپنے دل میں یہ ٹھان چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں ان کی بات کو رسول کی بات کو نہیں لوں گا۔ اب وہ صرف وہی لوگ جو ہیں بچ چکے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہے، حجت تمام ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اور ان کے ساتھ جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اس جگہ کو چھوڑ دینے کا حکم دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو پیچھے باقی لوگ رہ جائیں گے، اب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ وہ عذاب، وہ سزا کیوں ہے؟ ان کے اپنے رویے کی وجہ سے، ان کی اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے، ان کے اپنے کردار کی وجہ سے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے کہ جب یہ حجت تمام ہو گئی تو ہود علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکل گئے، تو اب ان پر جو ہے عذاب آنا تھا۔ عذاب کیسے آنا تھا؟ فلما، پس جب رأوہ، انہوں نے دیکھا اس کو، کس کو دیکھا؟ عارضن، ایک بادل کو۔ کیا تھا کہ انہوں نے، قوم نے ایک بادل کو دیکھا جو کہ کیسا تھا؟ مستقبلا، سامنے آنے والا، اودیتہم، ان کے وادیوں میں، ان کے میدانوں میں، یعنی ان کے گھروں میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں انہوں نے ایک بڑے بادل کو چھاتے ہوئے دیکھا۔ تو دیکھنے پر کیا کہنے لگے؟ قالو، انہوں نے کہا، ھذا عارض، یہ بادل ہے ممطرنا، برسنے والا ہم پر۔ بادل کو دیکھ کر جو ہے بہت خوش ہوئے کہ اچھا یہ تو کیونکہ کافی عرصے سے وہ بارش ہوئی نہیں تھی ان کے پاس، اور وہ بڑی شدت سے جو ہے بارش کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے بادل کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے،
خوش کس بات پہ ہوئے؟ کہنے لگے کہ ہاں ہاں یہی تو وہ بادل ہے جو کہ ہمارے لیے ہم پر برسے گا اور ہمارے لیے بارش لے کر آ رہا ہے۔ عارض جو ہے نا بیسیکلی گاڑے اور پھیلے ہوئے بادل کو کہا جاتا ہے، اور یعنی ایسا بادل جو کہ اچانک سے یوں دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ بالکل کلیئر ویدر ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا گاڑے اور بڑے بڑے بادل جو ہیں پورے افق پر، پورے آسمان پر یوں چھا جاتے ہیں، یعنی پلک جھپکتے جو ہے نا بالکل سین جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو کیا تھا کہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ یہ تو وہ بادل ہے جو کہ ہم پر جو ہے برسنے والا ہے، ممطرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی خوش فہمی تھی، جس بات میں جو بظاہر ان کو نظر آ رہا تھا، جو وہ چیز سمجھ رہے تھے، ایکچولی وہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ بلکہ ہوا وہ چیز کے استعجل تم بھی، یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وہ جلدی کر رہے تھے، جس کو اپنے لیے جلدی مانگ رہے تھے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ پیغمبر سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ، کہ وہ لے آؤ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس بادل کو دیکھ کر یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رحمت کا، بارش کا سبب بن کر آ رہا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو وہ جلدی مانگ رہے تھے۔ یعنی یہ بادل جو ہے عذاب کی صورت میں ان پر آ رہا ہے، اور یہ وہ عذاب ہے جس کو وہ اپنے لیے جلدی مانگ رہے تھے۔ اور ہے کیا کہ ریحن، آندھی ہے، فیہا اس میں عذاب علیم، اور عذاب ہے دردناک، تدمرو تباہ کر دیتی ہے، کل شیء ہر چیز کو، بِأَمْرِ رَبِّهَا، یعنی کیا ہے کہ اس میں جو ہے ایک آندھی ہے جس میں کہ دردناک عذاب ہے، اور یہ آندھی کیسی ہے؟ تدمر کل شیء بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے یہ ایسی تیز آندھی ہے جو کہ ہر چیز کو تباہ کیے دیتی ہے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ فاصبحوا، پھر وہ ہو گئے، لا یرا نہیں دکھائی دیتا، الا مساکنہم سوائے ان کے گھروں کے۔ یعنی جب وہ بارش جب وہ بادل آیا، آندھی آئی، تو اس کے بعد کیا تھا کہ کوئی ان کے گھروں میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس یعنی بچا کیا؟ صرف کھنڈرات بچ گئے، بچے بچ کیا گیا؟ صرف اور صرف گھر بچ گئے، ان میں سے ان کے جو رہنے والے تھے، ان کے جو مکین تھے، تمام کے تمام جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں جو کہ لوگ مجرم ہوتے ہیں، جو کہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے جیسے کہ ان پر یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور ریحن کی بھی بات ہے کہ آندھی آئی۔ تو ریح جو ہے بیسیکلی شدید تیز ہوا کو کہتے ہیں، ایسی ہوا جس سے بارش نہ ہو، اور یعنی بالکل خیر سے خالی، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو آم، ہوائیں بیسیکلی جیسے ہی چلنی شروع ہوتی ہے تو ایک طرح سے ایک آگے آگے خوشخبری ہوتی ہے، یعنی بارش سے پہلے جو ہے بارش کی خوشخبری دینے کے لیے ہوائیں چلتی ہیں، کہ ہوا چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مے بی پیچھے پیچھے جو ہے وہ بارش بھی آ رہی ہے۔ اور بارش سے کیا ہوتا ہے؟ سرسبزہ اور تمام چیزیں جو ہے وہ یعنی خوشحالی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور ہواؤں سے کیا ہوتا ہے کہ پولینیشن بھی ہوتی ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کو وہ لے کے ادھر ادھر پولینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی انسانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن ریح جو ہے یہ، اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب ہواؤں کی بات ہوتی ہے تو وہ کون سی ہوائیں ہوتی ہیں جو کہ خوشخبری اور رحمت کو لے کر آ رہی ہوتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کو، یعنی بارش کیا ہے؟ رحمت کو لے کر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور جب ریح کی بات ہو، ایک ہوا کی بات ہو، تو یہ یوزولی کیا ہوتی ہے؟ عذاب والی ہوا ہوتی ہے، جو کہ بالکل خیر سے خالی ہوتی ہے، اور سخت، جس سے کہہ لیں کہ شور والی آواز کے ساتھ یہ آندھی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، قوم عاد کے بارے میں، کہ یہ بہت ہی مضبوط قوم تھی، بہت بڑے بڑی جسامت والے یہ لوگ تھے، اور لیکن کیا تھا کہ یہ آندھی جو ہے وہ 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ان پر جو ہے وہ چلتی رہی، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں میں ایسے گرے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے، یعنی لگتا ایسے ہے کہ جیسے ان کے سر بھی جو ہے وہ تن سے جدا ہو چکے تھے،
کہ دیکھیں نا کھجور کا تنا جب یوں گرتا ہے تو یعنی کھجور کا تنا کیا ہوتا ہے، لمبا سا ہوتا ہے، تو یہ لوگ بھی کیا تھے، یعنی ایسے گرے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہرحال ان کے غرور کی، ان کے تکبر کی ان کو سزا دی، اور کس طرح سے کہ وہ چیز جن کو انہوں نے اپنے لیے بہت اچھا سمجھا، خیر کا باعث سمجھا، وہی چیز کیا تھی ان کے لیے شر اور عذاب کا باعث بنی۔ اب یہ چیز جو ہے جیسے کہ ان کو جو ہے آندھی کے ساتھ ہلاک کیا گیا، تو اس میں جیسے ہمیں کچھ حدیث پتہ چلتی ہیں کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح سے یعنی گھنے بادلوں کو اور اس طرح سے گھٹا چھائی ہو یا آندھی کو دیکھتے تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے اس پر پریشانی کے آثار جو ہیں وہ نمایاں نظر آنے لگتے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب گھٹا کو دیکھتے ہیں یعنی بادلوں کو دیکھتے ہیں تو اس امید سے خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش ہوگی، مگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کے چہرہ مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ، مجھے اس وجہ سے پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو، کیونکہ ایک قوم کو آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا تھا، اور ایک قوم نے جب عذاب کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ یعنی بیسیکلی کیا تھا، یعنی وہی چیز ہے نا کہ ہم جب اس طرح کی چیزوں کو دیکھ یعنی سنتے ہیں تو ایک طرح سے اپنے لیے ایک لیسن ہونا چاہیے کہ یعنی بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھا بہت اچھا موسم ہو گیا، بارش ہوگی، لیکن کیا ہے کہ ایک ڈر رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چیز میں جو ہو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے اچھی ہوگی، یہ نہ ہو کہ اس میں ہمارے لیے شر چھپا ہوا ہو۔ تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے یعنی جب اس طرح سے موسم ہو خراب ہو یا یہ کہ بارش ہو رہی ہو یا ہوا چل رہی ہو تو ہم اپنی ہی یعنی لائف میں بہت بزی رہتے ہیں، بالکل بھی ہم یعنی ان چیزوں تک توجہ ہٹا کر جو ہے اس بات کی طرف اپنے آپ کو نہیں لے کر آتے کہ یہ ٹائم ہے کہ جس وقت ہم اپنے رب سے دعا مانگیں کہ یہ موسم جو ہے ہمارے لیے خیر ہی کا سبب ہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس میں ہمارے لیے کچھ شر ہو۔ اور یہ چیز ہمیں آصف وسلم کی سنت سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی کسی کنارے پر گھٹا کو دیکھتے یعنی گہرے بادلوں کو دیکھتے تو کام چھوڑ دیتے، اور اگر نماز میں ہوتے تو نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا کرتے، کیا دعا کرتے کہ اللہم انی اعوذ بکا من شر ما فیہ، کہ اے اللہ اس میں جو برائی ہے میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے کھول دیتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، اور اگر بارش برسنے لگتی تو یہ دعا فرماتے اللہم صیبا نافعا، کہ اے اللہ یہ بارش موسلادھار اور نفع بخشو۔ یعنی کیا ہے کہ جب بارش والا موسم بنتا، ابھی بارش نہ ہوئی ہوتی، صرف بادل ہیں، گھٹا ہے، کالے بادل ہیں، تو اس ٹائم پہ کیا دعا مانگتے کہ اے اللہ اس میں جو برائی ہے میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ بکا من شر ما فیہ۔ اور جب بارش ہو جاتی، برسنے لگتی، تو پھر کیا فرماتے اللہم صیبا نافعا، کہ اے اللہ یہ بارش موسلادھار ہو اور نفع بخشو۔ اور اسی طرح جیسے ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آندھی چلتی، تیز ہوا چلتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا یعنی اسألک خیرہا کہ اس کی بھلائی کا، وخیر ما فیہا اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی کا، وخیر ما ارسلت بھی اور جس خیر اور بھلائی کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں، ان تمام بھلائیوں کو اپنے لیے مانگتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، کہ میں تجھ سے اس کی برائی کا، جو کچھ اس میں ہے اس کی برائی، اور جس شر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے اس کی برائی سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جی بیسیکلی ہمیں دعائیں بتائی گئی ہیں، اور انشاءاللہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اس طرح سے موسم ہو تو اپنے لیے
اس موسم میں سے، اس بارش میں سے، اس ہوا میں سے جو ہے اپنے لیے خیر کو مانگنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح کے موسم پر جو ہے ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہو جاتے تھے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ والا بادل نہ ہو کہ جیسے کہ قوم عاد ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے، لیکن اصل میں کیا تھا کہ وہ ان کے لیے عذاب کا باعث بنا تھا۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تدمرو، یعنی ان کی جو تباہی اور بربادی ہوئی تھی، کہ تدمر یعنی کیسا برباد تھا کہ کچھ بھی پیچھے باقی نہیں بچا تھا، کچھ بھی ان کا پیچھے باقی نہیں بچا تھا، اس طرح کی یعنی ان کو جو ہے وہ تباہی ملی تھی۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ، اور بے شک تحقیق، مکناہم، طاقت دی ہم نے ان کو، فیما اس میں جو، ان نہیں، مکناکم طاقت دی ہم نے تم کو۔ اب یہ بیسیکلی جو ہے مشرکین مکہ کو، اب ان کی یعنی بیسیکلی قوم کو بتایا گیا کہ کس طرح سے ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے ان کو نصیحت کی، انہوں نے نہیں مانا، اور پھر ان کی پکڑ کیسی ہوئی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ قوم جو تھی وہ مضبوط تھی، بہت بڑی قوم تھی۔ تو اب جو ہے مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ ہم نے ان کو ایسی طاقت دی تھی جو کہ تم لوگوں کو نہیں دی۔ یعنی مکناکم کیا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے بہت ہی یعنی اسٹرانگ قوم تھی، ہر لحاظ سے، یعنی ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر ریسورسز تھے، وہ یعنی معاشی طور پر جو ہے بہت زیادہ استحکام تھا، بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ اسٹیبلٹی تھی۔ اور نہ صرف یہ کہ معاشی طور پر خوشحال تھے، اسٹیبلٹی تھی، یعنی استحکام تھا، بلکہ کیا ہے کہ جسمانی طور پر بھی وہ قوم جو ہے بہت مضبوط تھی۔ یعنی دونوں حساب سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکناہم، یعنی ہر طرح سے ہر چیز، ہر نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی، اور ان نعمتوں کی وجہ سے ہر لحاظ سے وہ قوم کیا تھی، بہت ہی مضبوط اور خوشحال قوم تھی، بہت ہی طاقتور قوم تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے مقابلے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت عطا کر رکھی تھی، ان کے مقابلے میں یعنی قوم عاد کے مقابلے میں اہل مکہ تو کچھ بھی نہیں تھے، ان کی حیثیت تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے طاقتیں عطا نہیں فرمائی تھیں جیسا کہ قوم عاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ عطا کی تھیں۔ اب ہوا کیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، بنائے ہم نے ان کے لیے، سمعن کان، و ابصارن آنکھیں، و افئدہ اور دل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی یعنی دنیاوی نعمتیں عطا کی تھیں، ہر طرح سے خوشحالی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، جسمانی طور پر بھی مضبوط تھے، انہوں نے اپنی تمام جو جسمانی صلاحیتیں تھیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عقل، شعور، جو کچھ بھی دیا تھا ان کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ان کی وجہ سے وہ بہت مضبوط اور خوشحال قوم بن گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دیں، کان دیے، دل دیے، مینز عقل اور شعور عطا فرمایا۔ اس عقل اور شعور کی بنیاد پر وہ دنیاوی لحاظ سے بہت بڑی قوم بن گئے، بہت مضبوط قوم بن گئے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ جتنی صلاحیتیں تھیں انہوں نے ان تمام کا استعمال صرف اور صرف اپنی دنیا کو بنانے کے لیے کیا۔ ان تمام چیزوں کو یعنی آنکھ، کان، آنکھیں، وہ عقل و شعور، تمام کی تمام صلاحیتیں کیا تھیں، صرف اور صرف دنیا ہی میں انہوں نے خرچ کر ڈالی۔ تو ہوا کیا، فما اغنى عنہم، پس نہ کام آئی ان کے، سمعہم، ان کے کان، ولا ابصارہم، نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم، اور نہ ہی ان کے دل۔ اب کیا تھا کہ وہ صلاحیتیں جن کے بلبوتے پر وہ دنیاوی لحاظ سے بہت مضبوط ہو گئے تھے، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، انہوں نے حق بات کو نہیں پہچانا۔ جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں اس کی بنیاد پر دنیا تو انہوں نے بہت کٹھی کی، لیکن اپنے رب کو نہیں پہچان پائے۔ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا۔ اب ہوا کیا کہ وہ صلاحیتوں کی بنیاد پر جب دنیا میں بہت بڑے بن گئے تو فما اغنا عنہم،
لیکن ان کی وہ چیزیں جو ہیں قطن بھی کام نہیں آ سکی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی. تو پھر کیا تھا کہ وہ تمام کی تمام صلاحیتیں جن کے بل بوتے پر وہ دنیا میں اتنے بڑے بن گئے تھے، بڑی قوم بن گئی تھی، تو کچھ بھی ان کی ٹیکنالوجی، کوئی بھی ان کی صلاحیت کچھ بھی کام نہیں آ سکی. کوئی چیز ان کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی ان کو نہیں بچا سکے. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے تھے. یجحدون کیسا انکار ہوتا ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرنا، جان بھی جانا پھر بھی نہ ماننا. یعنی آپ جان چکے ہیں، آپ کو پتہ چل چکا ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے انسان جو ہے وہ نہ مانے. تو وہی بات ہے کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں ان قوموں کے متعلق، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ حق ان پر واضح نہیں ہوتا. حق جو ہے اس کو وہ روز روشن کی طرح جو ہے وہ ان پر عیاں ہو چکا ہوتا ہے. رسول جو ہیں یعنی ہر چیز کھول کھول کر ان کو بیان کر چکے ہوتے ہیں، ہر طرح سے بات ان پر واضح ہو چکی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پہچاننے کے باوجود، جاننے کے باوجود وہ قومیں کیا کرتی ہیں؟ انکار کر دیتی ہیں. اب جب وہ انکار کرتی ہیں تو یعنی پھر وہ چیزیں جن کی بنیاد پر وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو وہ چیزیں کبھی بھی ان کے کام نہیں آتی. تو یہاں پر جو ہے نا بہت بڑا لیسن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں صرف اور صرف دنیا میں استعمال کرتا ہے، صرف اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی دنیا بڑی بنانے کے لیے، دنیا بہت زیادہ اکٹھی کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو ایسے میں یعنی وہ صلاحیتیں جو ہے نا وہ بیکار ہیں. یعنی اس نے ان صلاحیتوں کا صحیح اور اصل فائدہ نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، آبویسلی اس دنیا میں ہماری ضرورتیں رکھ دی گئی ہیں، ان ضرورتوں کے لیے بھی ہم یعنی ہمیں اپنے آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر جو رویہ بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ صرف اور صرف دنیا، صرف اور صرف دنیا. ان کی کان، آنکھیں، دل، عقل، شعور، ہر طرح کی ایبلٹی کیا تھی؟ صرف اور صرف دنیا کے لیے تھی. انہوں نے خرچ کہاں کیا ان تمام چیزوں کو؟ صرف اور صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے. لیکن ایسا کرنا ان کے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہوا، سراسر نقصان، سراسر گھاٹے کا سودا تھا جو انہوں نے کیا. کیونکہ جب وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے دی تھیں، جن کا مقصد ہی یہ تھا، یہ جو آنکھیں، کان اور دل دیے گئے ہیں، عقل اور شعور دی گئی ہے، ان کا جو سول پرپز ہے وہ کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان اپنے رب کی ذات کو پہچانے، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو جانے. اور اگر انسان اس اصل کام کو چھوڑ کے نقل کام کی طرف یعنی دنیا ہی میں اپنے آپ کو صرف کر ڈالتا ہے، دنیا ہی میں اپنے آپ کو خرچ کر ڈالتا ہے، تو فما اغنا عنہم، یہ چیزیں اس کے کام نہیں آنے لگی، کچھ بھی اس کے کام نہیں آنے لگا. اس نے کیا کیا؟ سراسر گھاٹے کا سودا کیا. تو بیسیکلی لیسن کیا ہے کہ ایسی عقل بالکل بیکار ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس عقل کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے جس کے ساتھ انسان دنیاوی معاملات میں تو بہت سمارٹ ہو، دنیاوی معاملات میں تو بہت یعنی کانشیس ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کدھر سے مجھے فائدہ ملے گا، ایسا کروں تو نقصان ہو جائے گا. وہ عقل جس کو انسان صرف اور صرف اپنے دنیاوی معاملات میں استعمال کرتا ہے اور اس کی بنا پر بہت سمارٹ ہوتا ہے اور اس کی بنا پر ڈھیروں ڈھیر فائدے اکٹھے کر لیتا ہے، ایسی عقل کا ہونا یا نہ ہونا بالکل بیکار ہے. یعنی کب یہ بیکار بن جائے گا؟ کہ جب وہ دنیاوی معاملے میں تو بہت سمارٹ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، لیکن جب رب کی بات ہو تو پھر بالکل یعنی پھر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے، اس کی یعنی کیا شان ہے، اور اس کے مقابلے میں مجھے جو ہے اس کے سامنے کس طرح کا بندہ بن کر رہنا چاہیے، کیسے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے، کیسے اس کو مجھے راضی کرنا ہے، کون سی باتیں ہیں کہ جن سے مجھے بچنا ہے تاکہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اگر یہ سارے کام یعنی اگر وہ ان چیزوں سے اپنے رب ہی کی ذات کو نہیں پہچانتا اپنی عقل سے، تو پھر کیا ہے؟ وہ ایسی عقل، اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. اس کا ہونا یا نہ ہونا کیا ہے؟ کوئی میٹر نہیں کرتا، کوئی معنی نہیں رکھتا. اور یہی چیز یعنی یہاں پر پتہ چل رہی ہے
کہ वो कौम जो थी अपनी इन्हीं सलाहियतों की बुनियाद पर बहुत आगे थी, लेकिन वो क्या हुआ, वो अकल का इस्तेमाल, उसका होना या ना होना उनको कोई फायदा नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि वो अपने उस अकल की बुनियाद पर अपने रब को नहीं पहचान सके। तो इंशाल्लाह यानी क्या है कि जरूर ये देखना चाहिए कि हम जो है अपने कान, आंखें, दिल, हमारी सोच, हमारा दिमाग किन चीजों में हम सर्फ कर रहे हैं। अगर तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में सर्फ कर रहे हैं, दुनिया ही को बेहतर बनाने के लिए हमारा पूरा जिस्म लगा हुआ है, तो फिर क्या है कि हम बड़ा घाटे का सौदा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि इंसान अपना 100% जो है वो दुनिया ही में लगा दे और दूसरी तरफ जो है वो बिल्कुल जीरो हो। तो बिल्कुल यानी हमें सिखाया गया कि प्रेफरेंस क्या है, कि हमारा जो जिस्म है, हमारी सलाहियतें हैं, वो किस तरफ लगनी चाहिए, अपने रब की जात के लिए, अपने रब के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसकी इबादत और बंदगी के लिए, उसको राजी करने के लिए। ना कि ये कि इंसान जो है वो दुनिया ही में अपने आप को खपा कर चला जाए और आगे जाए तो रिजल्ट जो है वो जीरो हो। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, वहाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहजिऊन, और फिर उनको उस चीज ने घेर लिया जिसका वो यानी जिस चीज का वो मजाक उड़ाते थे। मजाक किस बात का उड़ाते थे, यानी क्या कहते थे कि ले आओ, यानी मजाक में बात करते थे ना, इस चीज का यकीन रखते थे कि अच्छा नहीं आने लगा हम पर अजाब, मजाक उड़ाते थे कि अच्छा अजाब की बातें करते हो तो लेकर आओ अजाब। जिस चीज का मजाक बनाते थे वही चीज जो थी उसी ने आकर उनको जो है वो घेर लिया। वलकद और बेशक अहलकना हलाक किया हमने मा हौलकुम जो तुम्हारे इर्द गिर्द है मिनल कुरा बस्तियां, यानी क्या है कि तुम्हारे इर्द गिर्द की बस्तियों को हमने हलाक कर दिया। यानी वही बात कि उनको बताया जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द देखो कितनी बस्तियां हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हलाक कर दिया। वसर्रफना और बार बार बयान की हमने अल आयाती अपनी आयात लअल्लहुम ताकि वो यरजिऊन लौट आए। यानी बार बार अल्लाह सुब्हाना ताला मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ एंगल से बदल बदल कर बातों को बदल बदल कर जो है वो बयान करते हैं। क्यों बयान किया जाता है? ये नहीं होता है ना कि एक तरीके से आप बात करते हैं, किसी को समझ ना लगे तो आप दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं, एक दूसरे एंगल से जो बात को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला भी क्या है, वसर्रफनल आयाती, बार बार अपनी आयात को, हमें लगता है ना कि रिपीट हो रही हैं, रिपीट जब होती हैं तो एक डिफरेंट एंगल जो है ना वो दिखाया जा रहा होता है, एक डिफरेंट तरीके से जो है बात को जो है समझाया जा रहा होता है। और ये क्यों होता है, लअल्लहुम यरजिऊन ताकि वो लौट आए। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि फलौला बस क्यों नहीं, नसरहुम मदद की उनकी, अल्लदीना उन लोगों ने, जिनकी जिनको इत्तखदू बनाया उन्होंने, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा, कुर्बानन करीब होने का जरिया, इलाहतन माबूद, बल्कि दल्लू गुम हो गए, अनहुम उनसे, वदालिका और ये, इफ्कुहुम उनका झूठ, वमा कानू यफ्तरून जो वो थे इफ्तरा करते। यानी क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि अब वो जिनकी यानी जिन झूठे इलाहों की वो इबादत करते थे अल्लाह ताला के सिवा, और इबादत क्यों करते थे, कुर्बानन, कि ये कुर्ब का जरिया है, ये अल्लाह के करीब करने का जरिया है। जिन इलाहों की, जिन माबूदों की वो इबादत करते थे अल्लाह के साथ कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, फलौला नसरहुम, अब वो कहाँ हैं, फिर उन्होंने मदद क्यों नहीं की जब अल्लाह ताला ने उनको पकड़ा, उन लोगों को पकड़ा। तो अब क्या है कि वो जो माबूद थे जिनको वो इसलिए उनकी पूजा करते थे, इसलिए उनकी इबादत करते थे कि ये हमारे मददगार हैं, ये हमें अल्लाह के करीब करने का जरिया हैं, ये हमारे नफ़े और नुकसान के मालिक हैं, ये हमें नफ़ा दे सकते हैं, ये हमें नुकसान से रोक सकते हैं। फलौला नसरहुम बस क्यों नहीं मदद की, अब जबकि अल्लाह ने उनको पकड़ा तो उनके झूठे माबूद कहाँ चले गए, अब वो उनको अल्लाह की पकड़ से बचाने के लिए आए क्यों नहीं। बल दल्लू अनहुम, वो तो उनके सामने ही गुम हो गए, यानी कोई चीज उनके काम नहीं आ सकी। जिन पर उनका तकिया था कि ये हमें बचाने वाले हैं, ये हमें बचा लेंगे, बल दल्लू अनहुम, वो उनके सामने ही गुम हो गए, कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि उसकी वो हकीकत में कुछ था ही नहीं। कुछ हकीकत होती है यानी चीज कोई एग्जिस्ट करती है, उसकी कोई यानी कुछ वजूद होता है, रियलिटी होती है, तो ही वो रहती है।
और वो जो चीज हवा में ही हो तो वो कहाँ पर रहेगी, बल दल्लू अनहुम, बल्कि वो क्या था, गुम हो गए उनसे। और फिर क्या है, वदालिका इफ्कुहुम, ये उनका झूठ था, ये उनका झूठ था। वमा कानू यफ्तरून, जिसको यानी घड़ते रहते थे वो। क्या झूठ था उनका, कि ये माबूद हमारे मददगार हैं, ये हमें अल्लाह से, ये यानी क्या है कि हमें हर तरह के नुकसान से हमें बचा सकते हैं, ये हमें नफा पहुंचा सकते हैं, ये हमें नुकसान से बचा सकते हैं। ये उनका झूठ था। वमा कानू यफ्तरून, जो वो घड़ा करते थे। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, वइद, और जब सरफना मतवज्जा किया हमने, इलई का, आपकी तरफ, आपकी तरफ मीन्स यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अब यहाँ जो है ना बेसिकली जिनों का वाकया बताया जाएगा, क्योंकि ये मक्की सूरत है और बहुत जिसे कह लें कि आखिरी उसमें जो है वो ये नाजिल हुई। तो अब यहाँ जो है जिन्हों के ईमान लाने का, कुरान सुनने का वाकया यहाँ पर बयान किया जा रहा है। वह इद, और जब सरफना मतवज्जा किया हमने, इलई का, आप की तरफ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। किसको मतवज्जा किया, नफरन, एक जमात को, मिनल जिन्नी, जिन्नों की, जिन्नों में से एक जमात थी जिसको कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जो कर दिया, उनको फेर दिया। सरफना ना, जैसे अभी हमने पढ़ा सरफनल आयात के, आयात को फेरा जाता है, बार बार लाया जाता है, तो सरफना यानी फेर दिया। क्या था कि फेर दिया, यस्तमिऊन अल कुरआन, क्या कर रहे थे वो, कुरआन को सुन रहे थे। फलम्मा, बस जब, हदरूहु, वो हाजिर हुए उसके पास, कौलू, उन्होंने कहा, अनसितु, खामोश रहो। फलम्मा, बस जब, कुदिया, पूरा हो गया, यानी कुरान का सुनना जो पूरा हो गया, वल्लौ, वो लौटे, इला कौमिहिम, अपनी कौम की तरफ, मुंदिरीन, खबरदार करने वाले। अब यहाँ जो है एक वाकया बताया जा रहा है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिनों की एक जमात को वसल्लम की तरफ उनको मोड़ दिया, और उनको क्या किया कि वो कुरान को सुने। और जब उन्होंने, यानी वो हाजिर हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो कुरान को सुनने लगे, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या नसीहत की, अनसितु, खामोश रहो, यानी अटेंटिव हो जाओ और खामोशी से इस चीज को सुनो, यानी कुरान को। और जब कुरान सुनना पूरा हो गया, तो फिर क्या था, वल्लौ इला कौमिहिम मुंदिरीन, अपने लोगों में वो वापस चले गए। कैसे वापस चले गए, मुंदिरीन, खबरदार करने वाले, यानी आगे जाकर भी उन्होंने अपनी कौम को जो है वो पैगाम दिया। अब यहाँ जो है एक्चुअली कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ताइफ गए थे, जैसे कि हमें पता है कि यानी हज़रत अबू तालिब जो हैं उनकी वफ़ात के बाद, क्योंकि हज़रत अबू तालिब जो हैं वो जिसे कह लें कि मेन पर्सन थे, जो जिन्होंने कि आपको प्रोटेक्शन दी हुई थी। और उनकी वजह से यानी दूसरे जो लोग थे उनकी हिम्मत नहीं थी कि आप सल्लम को कोई जानी तौर पर कोई नुकसान पहुंचा दें। वैसे जरूर था कि मुखालफत करते थे, तंग करते थे, ईजा देते थे, लेकिन जानी नुकसान, जिस्मानी नुकसान, ये चीजें जो है वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि हजरत अबू तालिब जो हैं वो अपने कबीले के सरदार थे। और ये कि यानी इस चीज से कि वो उनको आसल्लम को सपोर्ट करते थे, अपनी प्रोटेक्शन जो है उन्होंने आसल्लम को दे रखी थी। तो यही वजह थी कि जब तक वो जिंदा थे तो आसल्लम को इस तरफ से बेफिक्री थी कि कोई उनकी जान भी ले सकता है। लेकिन क्या था कि हजरत अबू तालिब की वफात के बाद, और फिर जो है साथ ही जो है हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनकी भी वफात हो गई। तो खासा जिसे कह लें एक आमुल हुज़न उसे कहा जाता है, कि बहुत ही सदमे वाला, गम वाला साल था। और दो बहुत इम्पोर्टेंट जिसे कह लें कि पर्सनालिटीज वसल्लम की लाइफ की जो थी वो दुनिया से जा चुकी थी। तो अब हजरत अबू तालिब के जाने के बाद जो है आपको लग रहा था कि मक्का वाले जो हैं उनकी ज़रा और ज़्यादा वो शह पकड़ चुके थे, और यहाँ तक कि यानी आप सल्लम को कत्ल करने की भी साजिशें जो है वो उन्होंने बनाना शुरू कर दी थी। तो आपको लगा कि अब मक्का में जो है यानी रहना कुछ इतना सही नहीं है। तो इसी सिलसिले में आप जो है वो ताइफ गए, कि चलें यहाँ जो है यानी लोग बहुत मुखालफत कर रहे हैं और रहना वहां पर दुश्वार कर रहे हैं।
تو طائف جایا جائے اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ توحید کی طرف بلایا جائے اور یعنی ان سے بات کی جائے۔ تو بہرحال وہ واقعہ جو ہے بہت مشہور واقعہ ہے اور ہم سب نے اس کو پڑھا ہوا ہے کہ آپ گئے لیکن وہاں پر جو ہے آم، کہیں کسی بھی سردار نے جو ہے آپ کی بات کو نہیں سنا، ریجیکٹ کر دیا، اور آپ بہت غمزدہ ہو کر واپس آ رہے تھے، اور واپسی پہ جو ہے کسی جگہ پر آپ نے سٹے کیا، اور وہاں پر جو ہے غالباً کوئی نماز ہوگی جو کہ یعنی آپ نے نماز پڑھی، اور اس نماز میں جو ہے آپ نے قرآن کی ریسیٹیشن کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو ایسے میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صرفنا الیکا، جنوں کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا۔ اور صرفنا یعنی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہوتا ہے نا کہ جن جو ہیں وہ یعنی جا رہے ہیں، تو ایک ہوتا ہے کہ ان کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ آس وسلم سے قرآن کو سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنائے، اس طرح سے چیزوں کو موڑا کہ وہ کہاں پر آئے، یعنی کس طرح سے، یعنی ہوتا ہے نا کہ حالات و واقعات کی وجہ سے انسان کہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ جانا نہیں چاہ رہے ہوتے، کچھ ایسا ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہے کہ کچھ کی بجائے کچھ اور ہو جاتا ہے، یعنی کرنا آپ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ اور ہو جاتا ہے، جانا آپ کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی چیز بنتی ہے کہ آپ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں، یعنی جو پچھلی پلاننگ ہوتی ہے وہ بالکل چینج ہو کے ایک ٹوٹل ڈفرینٹ جگہ جو ہے آپ چلے جاتے ہیں، اور یہ بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یعنی جن کیا تھے، ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی انٹینشن، کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے چیزوں کو موڑا کہ وہ کہاں اینڈڈ اپ ہوئے؟ آصلی وسلم کے پاس۔ انہوں نے یعنی آصلی وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں سے جب وہ گزرے تو انہوں نے یستمعون القرآن، قرآن کو سنا، قرآن کو سنا، اور جیسے ہی قرآن ان کی کانوں میں پڑا تو وہ یعنی کیا تھا کہ اٹینٹیو ہو گئے اس چیز کو، انہوں نے بہت اس سے سنا کہ یہ کیا کلام ہے، یہ کیا بات ہے۔ اور پھر کیا تھا کہ فلما حضروہ، یعنی وہاں پہنچ گئے، فزیکلی پہنچ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جیسے ہی انہوں نے سنا اس قدر یعنی آ, یعنی فزیکلی وہاں پر وہ تھے، ان سیتو، خاموشی کے ساتھ انہوں نے سنا، اس قدر اثر انگیز تھا کہ وہ فوراً ہی چیز نے یعنی اس ریسائٹیشن نے، اس تلاوت نے، قرآن نے فوراً ہی ان کو، جس سے کہہ لیں کہ کیپچر کر لیا، وہ وہیں کے وہیں رک گئے اور اس چیز کو انہوں نے سننا شروع کیا، اور جیسے ہی توجہ دی تو وہ ساری باتیں کیا تھیں، وہ ان کے دل کے اندر اتر گئیں۔ انہوں نے کوئی بہت زیادہ یعنی بہت لمبا چوڑا قرآن نہیں سنا، ایسا نہیں تھا کہ آدھا قرآن سنا، کوارٹر سنا، یا اس طرح سے، نو، بلکہ کیا تھا کہ ذرا آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں یعنی جتنا قرآن آپ نے پڑھا دیٹس اٹ، بس وہی انہوں نے سنا، لیکن کیا تھا کہ ایک تھوڑا سا قرآن سننا بھی ان کے لیے بہت کافی ہو گیا، اور اس چیز نے ان پر اثر کیا، وہ ایمان لے آئے، اور نہ صرف یہ کہ اس خیر اور بھلائی کو خود لے کر اٹھے، بلکہ کیا تھا کہ اس بھلائی کو انہوں نے آگے تک بھی پہنچایا، منذرین، اپنی واپس اپنی قوم میں گئے، اور اپنی قوم کو جو ہے وہ یعنی بتایا کہ یعنی جو انہوں نے خود سیکھا، جو انہوں نے خود پایا، اس چیز کو انہوں نے آگے بھی پہنچایا۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ کس طرح سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ایک طرح سے جو طائف کا سفر تھا، وہ بظاہر اگر دیکھیں تو بالکل لگ رہا تھا کہ ٹوٹل فیلئر لگ رہا تھا، بالکل ناکام سفر تھا، اس میں سے کچھ بھی یعنی اگر ہم دیکھیں ایکچولی تو واپسی پر آصلی وسلم کو یعنی کچھ لوگوں نے پتھر مار مار کر جو ہے وہ لہو لہان کر دیا تھا، یعنی بہت ہی جسے کہہ لیں کہ بظاہر ایک ناکام سفر نظر آ رہا تھا، کہ کسی قسم کی بھی کوئی کامیابی وہاں پر آصلی وسلم کو نہیں ملی تھی۔ آپ جس پیغام کو لے کر گئے تھے، کسی ایک نے بھی اس پیغام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ دیکھیں کہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اچھا یعنی جو ہے ناکام رہا، لیکن ہمیں جو چیز نظر آتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی کوشش کرتا ہے، اپنا آپ کچھ بھی لگاتا ہے سنسیریٹی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کوشش کو رائے گا نہیں جانے دیتے، کبھی بھی وہ ضائع نہیں جاتی۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی خاطر یہ کیا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا،
نہیں، یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. دیکھیں یعنی بظاہر کیا ہے، طائف کا سفر بالکل ناکام ہے، کوئی کامیابی نہیں ہوئی، کوئی ایک بندہ بھی ایمان نہیں لے کر آیا. لیکن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت جو ہے اس کو بھیج دیا، جنہوں نے اس پیغام کو لے لیا، جن جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کسی نے کہا کہ یعنی آپ جب کسی کو اچھی بات کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف، ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اچھی نصیحت کرتے ہیں، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ اچھا اگر بہت سارے لوگوں نے ہماری نصیحت کو لے لیا، بہت سارے لوگوں نے ہمیں سن لیا، تو شاید یہ کامیابی ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا دعویٰ جو ہے لوگوں کو بلانا کامیاب ہو گیا. اگر ہم یعنی بہت سارے لوگوں نے ہمیں سن لیا اور بہت سارے لوگوں نے ہماری بات مان لی تو ہم کامیاب ہیں، ادروائز ناکام ہیں. نہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دعویٰ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے خلوص کے ساتھ کر دیا. یہ کر دینا ہی کسی کو خیر کی طرف بلا لینا، سنسیریٹی کے ساتھ کسی کو خیر کی طرف بلا لینا ہی یہ انسان کی کامیابی ہے. یہ کامیابی نہیں ہے کہ کس نے سنا، کتنے لوگوں نے سنا اور کتنے لوگوں نے مانا. کامیابی یہ نہیں ہے. کامیابی کیا ہے کہ آپ نے خلوص کے ساتھ دوسروں تک بات کو پہنچا دیا، یہی کامیابی ہے. اور یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے کہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میں فلاں کو لوگوں کو بتاتی ہوں یا لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں، لوگ میری بات نہیں سنتے. تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں سم ٹائمز ایک مخلوق نہیں سنتی تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری مخلوق کو فائدہ دے دیتے ہیں. تو انسان کو کبھی بھی جو ہے مایوس ہو کر اللہ کے راستے میں کوشش کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر انسان نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری مخلوق ہی آپ سے فائدہ اٹھا لے. اور یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے کہ یعنی جنوں میں بھی اسے کہہ لیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور نان مسلم بھی ہوتے ہیں. اور جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے نا کہ انہوں نے کیا کہا کہ فلما حضروہ قالوا انصتوا، یعنی یہ بیسک مینرز جو ہیں یہ بھی ان کو پتہ چل رہے ہیں کہ اگر یعنی یہ بیسک سی بات وہ بھی جانتے ہیں کہ جب تک ہم کسی چیز کو غور سے توجہ کے ساتھ فزیکلی اور مینٹلی اپنی پریزنس کے ساتھ نہیں لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو فائدہ تب دیتی ہے جب آپ بہت گڈ لسنر ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ یہ جو لسننگ ہے نا یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کہ اگر کوئی کسی کو عادت ہو یہ یعنی اس کے اندر یہ کوالٹی ہو کہ وہ دوسروں کی بات کو غور سے سننے والا ہو تو یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. کیونکہ سننا جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے. نالج حاصل کرنے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ غور سے سننا. اگر آپ غور سے ہی نہیں سنتے تو پھر کیا ہے، آدھی ادھوری بات جو ہے، آدھا ادھورا نالج جو انسان کو ملتا ہے جو کہ فائدے کی بجائے سم ٹائمز جو ہے وہ نقصان دے دیتا ہے. تو یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کو سننے کے جو مینرز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، وہ ہمیں یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ جب انسان قرآن کو سنے تو خاموشی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سنے، جیسا کہ جنہوں نے سنا تھا. اور انہوں نے ہمیں یعنی کیا ہوتا ہے کہ اتنا اتنا انسان قرآن سن لیتا ہے، اتنے اتنے درس سن لیتے ہیں، اتنا اتنا کچھ سن لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ باتیں انسان کے اندر نہیں اترتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم فزیکلی تو شاید پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن مینٹلی جو ہے وہ ایبسنٹ ہوتے ہیں. تو جب دل جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوتا تو پھر قرآن بھی جو ہے دل میں نہیں اترتا. تو دل کا پریزنٹ ہونا بھی جو ہے نا بہت بہت ضروری ہے. اور یہاں دیکھیں انہوں نے کوئی پتہ نہیں یعنی مینی ٹائمز انہوں نے درس اٹینڈ نہیں کی ہے، مینی ٹائمز انہوں نے بہت ساری قرآن کی کلاسز اٹینڈ نہیں کی. صرف ایک بار کا قرآن سننا ان کے لیے بہت کافی ہو گیا. کیونکہ وہ کیسے سنا انہوں نے، بہت ہی توجہ کے ساتھ، پوری یعنی خاموشی کے ساتھ اور یعنی فلی اٹینٹیو ہو کر جو ہے وہ سنا. تو قرآن جو ہے اس کو جب بھی پڑھا جائے تو اس کو یعنی جب بھی سنا جائے تو کیسے سنا جائے، خاموشی سے سنا جائے. اور یہاں دیکھیں جسٹ ریسائٹیشن انہوں نے سنی ہے، ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی اس کی ڈیٹیل، کوئی اس کی تفسیر، کوئی ایکسپلینیشن سنی ہے. جسٹ قرآن کو انہوں نے خاموشی سے سنا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن جو ہے اپنے اندر بہت اثر رکھتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس کے اثر کو اپنے اندر اتارنے کے لیے اپنے دل کو کتنا کھولتے ہیں. یقین کریں کہ جتنا آپ اپنے دل کو پریزنٹ رکھیں گے، دل کو اوپن کر کے رکھیں گے،
उतना ही कुरान जो है वो अंदर उतरता जाता है। और ये सारा हम पर डिपेंड करता है। अगर हम बंद दिल के साथ बैठे हैं तो ये बस कानों के साथ टकरा टकरा के वापस चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए, जज्ब करने के लिए जितने जाजिबा बन जाएंगे, ये उतना ही आपके अंदर उतर जाएगा। और उसके लिए शर्त क्या है कि खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन जो है, यानी अपना आप 100% जो है इसको देकर जो है वो सुना जाए। और फिर वही बात आ जाती है कि वहां पर देखें कि आसल्लम जो है यानी किस कदर गमजदा थे, कि कितना ताइफ का जो सफर था वो किस कदर मुश्किल रहा उनके लिए। लेकिन क्या है कि हमें जो चीज पता चल रही है कि यानी एक हदीस में भी आता है कि अगर यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से आपने फरमाया कि अगर एक शख्स को भी तुम्हारे जरिए से अल्लाह ताला हिदायत दे देता है तो ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। तो इससे पता क्या चल रहा है कि इंसान की जितनी इस्तिताअत हो, जितना वो कर सकता हो जरूर करना चाहिए। दूसरों को नसीहत जरूर करनी चाहिए, दूसरों तक हक बात जो है वो जरूर पहुंचाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कहीं पर क्लास हो, मैं कोई क्लास लूं, या कहीं पर इंसान ये दावा तो यानी हर जगह हो सकता है। जहां कहीं पर भी जरूरत है, अगर आपके पास कोई अच्छी बात है तो जरूर दूसरों को नसीहत कर दें। किसी की कोई गलत बात देखें तो अच्छे अंदाज से जरूर उसकी बुराई जो है उसको दूर करने की कोशिश करें, जरूर उसको अच्छी बातें बताएं ताकि वो मजीद नेकियों में जो है वो बढ़ जाए, मजीद अच्छी बातों में जो है वो और ज्यादा हो जाए। और ये देखें कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यानी जिनों की जमात को, इंसानों में से कोई नहीं आया, तो एक तरह से यानी मुशरिकीन मक्का को, अहले मक्का को भी ये बात बताई जा रही है कि तुम यानी जिनकी तरफ आप वसल्लम को भेजा गया, यानी इंसान होकर तुमने इन चीजों से फायदा नहीं उठाया। और दूसरी तरफ वो जिन है कि जिन्होंने एक बार कुरान सुना और किस तरह से वो इसकी तमाम खैर को लेकर जो है वहां से उठ गए। और ना सिर्फ उन्होंने उस खैर को सिर्फ अपनी हद तक रखा, बल्कि क्या था, वल्लौ इला कौमिहिम मुंदिरीन, अपनी कौम की तरफ जो है वो खबरदार करने वाले जो है वो बनकर चले गए। और अब ये जो है बेसिकली ये जो वाक्या कि जिन्होंने जो है आस सल्लम से कुरान को सुना, ये सिर्फ एक वाक्या नहीं है। हमें और भी मुख्तलिफ वाकयात जो हैं इसमें नज़र आते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें यानी मुख्तलिफ रिवायात हैं, वाकयात हैं कि जहाँ से हमें पता चल रहा है कि सिर्फ एक बार जिन्होंने आपसे कुरान नहीं सुना, बल्कि क्या है कि मुख्तलिफ औकात में जो है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना। और ये चीज़ भी हमें पता चल रही है कि आप सल्लम को यानी इंसानों और जिन्नों दोनों की तरफ जो है वो रसूल पैगंबर जो है वो बनाकर भेजा गया। अब जैसे एक और भी हमें वाकया पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबा कराम की एक जमात के साथ जो है बाजार, उकाज, उकाज एक यानी बाजार का नाम है, उसकी तरफ तशरीफ लेकर जा रहे थे, जबकि शयातीन के लिए आसमानी खबरें सुनने से रुकावट पैदा कर दी गई थी। जैसे कि हम जानते हैं, पहले भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जब आसल्लम को नबूवत अता की गई तो ऐसे में क्या हुआ कि ऊपर जो है आसमानों पर पहरे बिठा दिए गए थे। उससे पहले क्या था कि जिन जो हैं ऊपर तक जाते थे और आसमान से खबरें जो है उचक कर नीचे ले आते थे, जमीन तक ले आते थे। तो लेकिन क्या हुआ कि जब आसल्लम को रिसालत अता की गई तो ऐसे में आसमानों पर पहरे जो हैं बहुत सख्त कर दिए गए। और फिर कोई जिन अगर वहां ऊपर जाता खबर को पकड़ने के लिए तो ऐसे में अंगारा जो है उसकी तरफ जो है वो फेंका जाता था, यानी शहाब साकिब जो उसको मुसल्लत कर दिया गया था। तो अब ये चीज जो है शयातीन के लिए बड़ी वो थी, डिफरेंट थी कि ऐसा क्या डिफरेंट हो गया है कि पहले तो हम यानी इतना मुश्किल नहीं होता था, अब ये चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल बना दी गई है। तो ऐसा क्या है कि इतना यानी क्यों हमारे लिए जो है इतने सख्त पहरे कर दिए गए हैं। तो इस बात की तशवीश उनको भी थी, जिन्हों को भी थी। और तो वो जो है यानी शयातीन अपनी कौम के पास आए तो कौम ने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए आसमान की खबरें सुनने की राह में रुकावट पैदा कर दी गई है और हम पर शहाबे साकिब मुसल्लत कर दिए गए हैं। कौम ने कहा, तुम्हारे और आसमानी खबरों के दरमियान रुकावट इसलिए पैदा कर दी गई है कि कोई खास वाकया रूनुमा हुआ है। और वो खास वाकया क्या था? असल्लम को नबूवत अता करने का।
تو آگے سے قوم کیا کہتی ہے، لہٰذا مشرق اور مغرب میں جا کر اس واقعے کا سراغ لگاؤ اور دیکھو کہ اس کا سبب کیا ہے۔ یعنی جب سارا کچھ ہوا تو جن جو ہے آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں، اب وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اب جاؤ نکلو اور پتہ لگاؤ کہ یہ خاص واقعہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنے پہرے لگا دیے گئے ہیں۔ تو ایسے میں کیا تھا کہ جنات جو ہیں مشرق اور مغرب میں پھیل گئے تاکہ کیا کریں، اس واقعے کا، یعنی یہ جو اہم واقعہ رونما ہوا ہے اس کا سراغ لگائیں، کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے آسمان کی خبریں سننے کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوا کہ ان کی ایک جماعت جو کہ تہامہ کی طرف آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، جبکہ آپ جو ہے ایک مارکیٹ عکاظ کی طرف جانے کے لیے مقام نخلا میں تشریف فرما تھے اور اپنے صحابہ کے ساتھ نماز فجر ادا فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو کان لگا دیے۔ یعنی جیسے ہی یعنی کیا ہوا کہ جن جو ہے اپنی طرف سے یعنی پھیلے ہوئے تھے مشرق، یعنی مختلف ٹولیاں جو ہے وہ نکلی ہوئی تھیں سراغ لگانے کے لیے، پتہ لگانے کے لیے۔ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، تو وہاں سے جب جنوں کی ایک جماعت گزری تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کو سنا، اور جیسے ہی سنا تو انہوں نے کان لگا دیے اور کہنے لگے اللہ کی قسم، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں آسمان کی خبریں سننے سے منع کر دیا گیا۔ اور پھر جب وہ اپنی قوم کے پاس گئے تو انہوں نے کیا کہا، جو کہ ہمیں سورہ جن میں پتہ چلتا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یعنی بہت امیزنگ قسم کا کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو کہ بھلائی کا راستہ بتاتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نخلا کے مقام پر قرآن کو سنا تو فوراً انہوں نے کان لگا دیے اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آسمان کی خبریں سننے ہم سے جو ہے منع کر دی گئی ہیں۔ اور پھر واپس وہ اپنی قوم کے پاس جا کے کیا کہتے ہیں، انا سمعنا قرآنا عجبا، سورہ جن کی آیا 1 اور 2 ہے کہ بے شک ہم نے ایک بہت ہی زبردست قرآن سنا جو کہ بھلائی کا رستہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ اب کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی ہمیں وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جنوں میں بھی یعنی اچھے اور برے جن ہوتے ہیں، کہ یہ جن دیکھیں کہ کتنے یہ لوگ، ان میں نرمی تھی، عاجزی تھی، اور کتنے یہ اوپن تھے حق کو قبول کرنے کے لیے، کہ جیسے ہی ان کو حق نظر آیا تو فوراً انہوں نے قبول کر لیا کہ یہ تو قرآن ایسا ہے جو کہ بڑا ہی بھلائی کا راستہ بتا رہا ہے، جو کہ خیر کا راستہ ہمیں دکھا رہا ہے، تو ہم ایسے راستے کو کیوں نہ لیں، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائیں، یعنی سورہ جن کی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو غور سے سنا۔ تو بیسیکلی یعنی یہ جو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، تو سورہ جن میں اس چیز کو بتا دیا گیا کہ ایک جماعت ہے جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جنوں کی جماعت ہے جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے قرآن کو سنا۔ اور پھر کیا ہے، اب وہ قرآن سن کر جو ہے پلٹے اپنی قوم کی طرف، ان کو بھی خبردار کیا، اور کیا کہتے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، یا قومنا، کتنی پیار اور محبت سے اور پنایت کے ساتھ جو ہے اپنی قوم کو پکار رہے ہیں، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلی کتابوں کی وہ تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف، یعنی حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جن جو ہیں یہ پہلے سے یعنی جانتے تھے، تورات کے جاننے والے تھے، اور کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ ویسی سی کتاب ہے جو کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور کیسی کتاب ہے، جو کہ تورات کی تصدیق کرتی ہے
اور یہ کہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے انہوں نے انجیل کی بات نہیں کی، حالانکہ بعد میں تو انجیل بھی نازل ہوئی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یا تو ان کو خبر نہ ہو انجیل کی، یا پھر یہ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی دیکھا جائے تو تورات اور قرآن جو ہیں یہ ایک طرح کی کتابیں، ایک طرح سے مراد کیا ہے کہ تورات میں بھی نصیحت اور احکامات ہیں، اور قرآن میں بھی نصیحتیں اور احکامات ہیں، جبکہ انجیل جو ہے اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے، زیادہ وعظ ہے، زیادہ نصیحتوں پر مبنی ہے۔ تو میں بھی چونکہ سملیرٹی جو ہے قرآن کی تورات کے ساتھ ہے، کہ جیسے تورات میں نصیحتیں اور احکامات دونوں ہیں، اسی طرح قرآن میں بھی نصیحتیں اور احکامات دونوں ہیں، جبکہ انجیل میں کیا ہے، نصیحتیں ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے تورات کی بات کی ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو، قبول کر لو، داعی اللہ، دعوت دینے والے کی، اللہ کی، یعنی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی دعوت کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے کر آؤ۔ کس پر ایمان لے کر آؤ؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، یعنی اللہ کی طرف جو بلانے والا دائی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، تو اس کی بات کو قبول کرو، اور وَآمِنُوا بِهِ، اور اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اگر تم اس کی بات کو قبول کرتے ہو اور اس پر ایمان لے کر آتے ہو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کمپلیٹ بات پر ایمان لے کر آتے ہو، اللہ کی بات کو مانتے ہو اور اس کے پیغمبر کو بھی مانتے ہو، تو پھر کیا ہوگا، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، اور تمہیں عذاب علیم سے جو ہے وہ بچا لے گا، نجات دے گا۔ اب دیکھیں، جا کے وہ خاموش نہیں رہے، اپنی قوم کو بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، بہت یعنی امیجن کہ ان کی بھی، جنوں کی بھی، یعنی ہمیں وزڈم نظر آتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے قرآن کو بتایا کہ یہ ایک سچی کتاب ہے، اور ریفرنس کہاں سے دیا کہ تورات کی طرح، جیسے کہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، اسی طرح پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کتاب بھیجی ہے قرآن کی صورت میں، جو کہ جس کی کوالٹیز کیا ہیں کہ یہ پہلی کتابوں کو ڈینائی نہیں کرتی، پہلے پیغمبروں کو ڈینائی نہیں کرتی، بلکہ سب کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کی کوالٹی کیا ہے کہ یہ سچی اور سیدھے راستے، سچی بات کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اب اتنی خیر اس کتاب میں ہے، تو کیا کرو، یا قومنا اجیبو، اے ہماری قوم اس چیز کو قبول کر لو، اور اگر قبول کرو گے تو اس کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا، یعنی ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر ریزن بھی بتاتے ہیں کہ اگر قبول کر لو گے تو اس کا تمہیں یہ فائدہ ملنے والا ہے، اور پھر آگے سے کمپلیٹ میسج دیتے ہیں، آدھا میسج نہیں ہے، کمپلیٹ میسج ہے۔ کیسے؟ وَمَلَّا، یعنی اگر ایسا نہیں کرو گے تو بھی اس کا تمہیں یعنی نقصان اٹھانا پڑے گا، وَمَلَّا، اور جو شخص نہیں، یجب داعی اللہ، جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، بِمُعْجِزٍ، عاجز کرنے والا، فی الارض، زمین میں، وَلَيْسَ، اور نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، مِن دونہ اولیاء، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہو نہیں سکتا، یعنی اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں اس کو کوئی پھر بچانے والا نہیں ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، اور وہ کیا ہوں گے، سری کھلی کھلم کھلا گمراہی میں ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ بڑا پرفیکٹ اور کمپلیٹ قسم کا پیغام انہوں نے جا کر اپنی قوم کو دیا۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایک امبیلنس کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک ہی طرف کی بات کرتے ہیں کہ اچھا ایمان لے آؤ، یہ ہوگا، جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، لیکن وہ یہاں پر نہ قبول کرنے کی صورت میں جو کچھ ہوگا اس کو بھی انہوں نے بیان کیا کہ نہیں قبول کرو گے تو پھر کیا ہے کہ تم جو ہے یعنی عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں جو ہے پکڑ لے گا تو تم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یعنی عاجز نہیں بنا سکتے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ کوئی دوسرا یعنی اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی دوسری ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے پھر بچا سکے۔ اور ایسا کرنا کیا ہے اگر نہیں مانو گے، یعنی اتنی کھلم کھلا واضح حقیقت ہے، واضح حق ہے، اور اگر واضح حق کو انسان نہیں لیتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ
کھلم کھلا گمراہی میں پڑ گیا، یعنی کھلم کھلا حقیقت کا انکار کرنے والا کھلم کھلا گمراہ ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، کے ایسے میں یہی لوگ کیا ہیں، کھلی گمراہی میں ہیں، سری گمراہی میں ہیں۔ تو یہاں جو ہے یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز آپ کسی کو بات سمجھانے لگتے ہیں تو صرف ڈراوے ہی ڈراوے ہوتے ہیں، یعنی صرف یہی چیز ہوتی ہے کہ ایسے نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ سزا ملے گی، ایسے ہوگا، جہنم ایسے ہوگی، جہنم کی آگ ایسے ہوگی، یعنی صرف ڈراتے رہنا۔ بیلنس کیا ہے کہ خوشخبری بھی دی جائے اور ڈراوا بھی دی جائے، یہ بیلنس ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز لوگ جو ہیں ان کو زیادہ چیز موٹیویٹ کر دیتی ہے خوشخبری، سم ٹائمز لوگ جو ہیں خوشخبری ان کو موٹیویٹ نہیں کرتی، جب وہ ڈر کی بات سنتے ہیں، ڈراوا سنتے ہیں، تو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں صحیح چیز کو لینے کے لیے۔ تو یہ پرفیکٹ اور کمپلیٹ دعویٰ ہے، یعنی بیلنسڈ وے ہے کہ جب آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہے کہ پیار سے بھی بات کو سمجھایا جائے، اور جو بات کو نہ ماننے کے جو کانسیکوینسز ہیں ان سے ان کو ڈرایا بھی جائے کہ نہیں کرو گے تو اس کا یہ برا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی اور بھی ہمیں بہت ساری چیزیں اس چیز یعنی اس واقعے سے پتہ چل رہی ہیں کہ جیسے انہوں نے جنہوں نے ان کے پاس علم آیا اور اس علم کو انہوں نے صرف اپنی حد تک نہیں رکھا، اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علم بھی جو ہے وہ صدقہ ہے، اور یہ بہترین صدقہ ہے جو کہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یعنی ویسے بھی ہم صدقہ دیتے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی ہمیں نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کو جب ہم دوسرے تک پہنچاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، تو وہ صدقہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دینے ہی سے ملتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ علم کا صدقہ جب آپ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا صدقہ کیسے بن جاتا ہے کہ یہ انسانوں کی عقلوں کو سنوارنے کے کام آتا ہے۔ اس صدقے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کی عقل سنور جاتی ہے، اور اس عقل کے سنورنے سے ان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ جبکہ دوسرا صدقہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے صرف انسان کی جسمانی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کی صرف دنیا جو ہے وہ سیدھی ہوتی ہے، اس کی دنیا کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن علم کا صدقہ ایسا ہے جو کہ کرنے سے کیا ہے کہ سامنے والوں کی عقل جو ہے وہ سنور جاتی ہے، ان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ تو یہ صدقہ جو ہے بہت بڑا ہے۔ جو بھی انسان کو معلوم ہو، جتنا معلوم ہو، ضرور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں جنہوں نے کوئی بہت بڑے کورسز نہیں کیے، کوئی بہت بڑی ڈگریز نہیں لی، کوئی بہت بڑے سرٹیفکیٹس کی ڈھیر نہیں لگائے، کچھ بہت زیادہ ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، ایک بار کا سننا، جتنا سنا، جتنی خیر وہاں سے اٹھائی، جو کچھ معلوم ہوا، جتنا علم تھا، انہوں نے آگے دینے کی کوشش کی۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو، یعنی جیسے بھی جس طریقے سے بھی آپ کسی کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر سکتے ہیں نا، تو ضرور ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا صدقہ ہے، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور پھر یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ کوئی اگر غلط کاموں میں ہو تو کبھی بھی یعنی اس کو حقیر سمجھ کر، یعنی اگر خود انسان کسی چیز کو پا لے، سمجھ لے، اور اسے سمجھ لگ جائے، تو اس بنیاد پر اسے اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا لوگوں کو دیکھو وہ ایسے ایسے غلط کرتے ہیں، اور مجھے تو پتہ چلا، میں نے اپنی اس غلط عادت کو چھوڑ دیا، میں نے یہ گناہ چھوڑ دیے، اب میں یہ نیکیاں کرتی ہوں۔ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ عاجزی اور انکساری، کیونکہ ہم اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کانٹراسٹ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف متکبر لوگ تھے کہ جن کے پاس حق آیا ان کو بار بار بتایا گیا، لیکن ان کے تکبر نے ان کو حق جو ہے قبول کرنے سے روک دیا۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ عاجزی اور انکساری ہے کہ جب عاجزی اور انکساری ہوتی ہے تو انسان کتنی جلدی جو ہے وہ حق کو اپنا لیتا ہے۔ تو دونوں میں یعنی کیا ہے کہ ایک کمپیریزن ہمیں دکھایا گیا کہ دونوں بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تکبر انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے، عاجزی اور انکساری جو ہے انسان کو حق جو ہے وہ قبول کروا دیتی ہے۔ تو یہاں جنہوں میں دیکھیں عاجزی اور انکساری ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جب یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ
قرآن سننے کے بعد جو ہے وہ جن جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے بڑی وہاں جا کے شو آف کیا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا اور بتایا کہ دیکھو تم لوگ تو یہ غلط کر رہے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، تم تو جانتے نہیں ہو۔ ایسا کچھ نہیں کہا، کتنے پیار سے کہتے ہیں یا قومنا، یعنی ہم کوئی تم سے ڈفرینٹ نہیں ہو گئے، ہم جو ہے ایمان قبول کرنے کے بعد سیدھے راستے پر آنے کے بعد ہم کوئی بڑی چیز کوئی انوکھی چیز نہیں بن گئے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، ہم سٹل ابھی کیا ہیں، تمہارے ہی جیسے ہیں، یعنی ہم جو ہے ایمان قبول کرنے سے ایسا نہیں ہو گیا کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز تم سے الگ کوئی ڈفرینٹ ہو گئے، نہیں۔ یا قومانا، کتنی اپنائیت کے ساتھ، کتنے پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں، اور اپنی سارا وہ بتا رہے ہیں، اور پھر ان کو بھی کیا ہے کہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی کیا کریں، تو قرآن جو ہے اس کو قبول کر لیں، ایمان جو ہے اس کو قبول کر لیں۔ تو بہرحال بہت زیادہ لیسنز ہیں اس واقعے میں کہ جنوں کا جو رویہ تھا بہترین خوبصورت ترین رویہ تھا، کہ جس میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت بہت کچھ ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اولم، کیا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ کون سی ذات ہے، الذی، وہ جو خلق السماوات والارض، کہ جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ولم، اور نہیں، یا تھکا، بخلقہن، ان کو پیدا کرنے سے، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے قوم عاد تھی، وہ واقعہ جو ہے اہل مکہ کو سنایا گیا، پھر اب یہ جنوں کا واقعہ جو ہے اہل مکہ کو سنایا گیا، اور اب جو ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ جس نے کیا کیا، خلق السماوات والارض، کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور آسمانوں اور زمین یعنی بہت بڑی تخلیق ہے، یہ بہت بڑی تخلیق ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور یہ بات، اس بات جھوٹے سے جھوٹا دین بھی جو ہے نا انکار نہیں کرتا، وہ بھی، اس کو بھی معلوم ہے کہ کوئی بہت سپریم پاور ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ جو باقی انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا چھوٹے 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 جھوٹے معبود، ان کے بارے میں وہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم نے الہ گھڑ رکھے ہیں، انہوں نے یہ ساری چیزیں کریٹ کی ہیں، نہیں، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کوئی ایک سپریم اتھارٹی ہے، قوت ہے، جس نے کہ یہ اتنی بڑی تخلیق کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہی چیز اہل مکہ بھی بہت اچھے سے جانتے تھے، وہ نہیں یہ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں نے یہ آسمان اور زمین تخلیق کی ہیں، جانتے وہ بھی تھے کہ یہ ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو یہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کے بارے میں یہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ یس، اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، اور کیا ہے کہ ان تمام کو پیدا کرنے کے بعد وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تھک نہیں گیا، یہ تمام چیزیں بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اب تھکاوٹ کا کیا مطلب ہے، یعنی یا مینز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تھکا، اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایک چیز بناتے ہیں، دو چیز بناتے ہیں، تو زیادہ چیزیں بنانے کے بعد انسان کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ چیز کیا ہوتی ہے کہ جب آپ چیزیں بناتے ہیں، بناتے جاتے ہیں تو جو سپلائی ہوتی ہے چیزوں کی وہ کم پڑ جاتی ہے، آپ کے پاس میٹیریل کم پڑ جاتا ہے مزید بنانے کے لیے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بنا رہے ہوتے ہیں لیکن جو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد تھکا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی رتی برابر بھی کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی کچھ ایسا ہوا کہ کچھ اس نے بنایا ہو تو اس کا وہ منصوبہ، اس کا وہ پلاننگ، اس کی وہ جو سسٹم، وہ جو پروسیس وہ بنانا چاہ رہا ہو وہ فیل ہو گیا ہو۔ اور سبحان اللہ، یعنی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کریٹ کی ہیں، جو سسٹم، جو چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں اس کائنات میں، یہ اپنے آپ میں یہ کائنات اس طرح سے کام کر رہی ہے کہ اس میں اس کے ریسورسز جو ہیں ان لمیٹیڈ ہیں،
یعنی امیجن کہ کب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، کب سے انسان اس دنیا پر ہیں، کتنے انسان اس دنیا پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر انسان یعنی اس زمین پر زندگی بسر کرتا ہے، اس زمین سے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور ہر چیز کہاں سے وہ لے رہا ہے؟ اس زمین سے لے رہا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یعنی جو ریسورسز ہیں جن کی جو کہ انسانوں کے لیے یہاں پر پیدا کیے گئے ہیں، جو سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ڈفرینٹ، جیسے بارش کا ہے، ہوا کا ہے، تمام چیزیں، کسی بھی چیز میں، کسی خزانے میں ہمیں کہیں پر بھی کچھ بھی کمی نظر نہیں آتی۔ بگاڑ ضرور نظر آ جائے گا، بگاڑ ضرور آ جائے گا۔ بگاڑ اور کمی میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بگاڑ میں اور کمی میں فرق ہے۔ اور بگاڑ ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ انسانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ انسان اس یعنی جو بھی ریسورسز ہیں، جب ان کا غلط استعمال کرتا ہے، اس زمین کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے سسٹم میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، جبکہ خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بنائی ہے، سبحان اللہ، انسانوں کی ضروریات کے لیے مور دین انف ہے، کبھی بھی یہ ختم نہیں ہونے والی، کبھی بھی انسانوں کے لیے کم نہیں پڑنے والی۔ کم کیوں پڑتی ہے؟ انسان نے خواہشات کی وجہ سے بے جا استعمال اور غیر ضروری استعمال، غلط استعمال، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمیں بگاڑ ضرور نظر آئے گا۔ تو سبحان اللہ، اور سسٹم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیے، ان میں سے کبھی ہمیں کوئی فیلئر نہیں نظر آتا، او ہو جو ہے نا یہ چیز فیل ہو گئی، یہ چیز خراب ہو گئی۔ یعنی سبحان اللہ، ہر چیز جیسی کی تیسی، یعنی جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو جیسے سیٹ کیا، جو اس کو کام دیا، جیسے کرنے کو دیا، اپنا اپنا کام، ہر سسٹم، ہر چیز اپنی جگہ بہترین جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ تو ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد نہ تھکا، نہ اس کی خزانوں میں کمی آئی، نہ ہی وہ اپنی کریشن میں کہیں بھی بنانے پر کسی بھی طریقے سے وہ ناکام ہوا۔ جب ان تمام چیزوں کو انسان جان لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ مشکل نہیں رہنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے آبزرویشن سے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں کتنی زیادہ ہیں، یعنی کنٹینیوس سپلائی ہے، کنٹینیوس سپلائی ہے، جس میں کہیں پر بھی ہمیں کوئی روک، کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ تو سبحان اللہ، اور ہر چیز کامیابی کے ساتھ ورک کر رہی ہے۔ تو جب انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے، تو یہ بات اس کے لیے قبول کرنا کیوں اتنا مشکل لگ جاتا ہے؟ وہ کیوں اس کو ناممکنات میں، امپاسبل چیزوں میں ڈال دیتا ہے کہ انسان ایک بار مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر پائیں گے۔ اور سبحان اللہ، یعنی اور یہی بات جو ہے نا آگے یعنی بتائی جا رہی ہے کہ انسان اس بات پر غور نہیں کرتا کہ وہ ذات جو کہ آسمانوں اور زمین کو بنانے کے بعد تھکی نہیں، بقادرین علی ان یحیی الموتا، اس بات پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے ہاں، یس، وائی ناٹ، بلا، کیوں نہیں، انہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ تمام چیزوں پر، ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا، میں کہتی ہوں کہ اس قدر آسان ہے کہ انسان اپنی تھوڑی سی بھی عقل استعمال کر لے، جتنی عقل اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے، اگر وہ سنسیریٹی کے ساتھ اپنی عقل کا تھوڑا سا حصہ بھی ان باتوں کو پہچاننے کے لیے، ان باتوں کے مشاہدے میں لگا دے، تو وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے رب کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، ہر چیز کو وہ بہت اچھے سے پہچان سکتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان، آنکھیں، دل دیے، عقل اور شعور دیا، تو کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود انسان اپنے رب کو پہچان نہیں پاتا؟ وجہ کیا بتائے گی؟ کہ انسان کی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ اپنی کس میں ڈال دیتا ہے؟ صرف اور صرف دنیا، صرف اور صرف جو ظاہری چیزیں ہیں ان کے لیے اس نے اپنی صلاحیتوں کو وقف کر رکھا ہے۔
انہی میں اس نے وہ ان کو خرچ کر دیا۔ تو جب ان سے میں خرچ کر دیتا ہے اور دوسری طرف بالکل بھی نہیں لگاتا تو کیا ہوتا ہے کہ اپنے رب کو پہچاننے سے وہ یعنی محروم رہ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس بات پر غور کریں، اور کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، تو اس کے لیے بہت بہت آسان ہے انسانوں کو پھر سے زندہ کرنا۔ اور یہ بھی چیز ہے نا کہ جیسے سورہ مومن آیا 57 میں بھی آتا ہے کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ البتہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ امیجن کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی تخلیقات کو انسان دیکھتا ہے، اتنی امیزنگ تخلیقات کو دیکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سورہ مومن میں کہ یعنی انسان کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا، جس کے لیے وہ یعنی فوراً اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی بہت بڑا کام ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی باقی تخلیقات کو تو دیکھے، یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یعنی کسی کے بارے میں جانتے ہوں کہ وہ بہت بڑا ایکسپرٹ ہے کسی بھی نالج میں، تو اور وہ یعنی اپنے فیلڈ میں بہت مہارت رکھتا ہے، بہت یعنی ایکسپرٹ ہے، تو یہ فولشنس لگے گی کہ کوئی انسان جو ہے یعنی فار ایگزامپل اگر میتھ میں ہی آپ دیکھ لیں کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ ہو، بہت جانتا ہو، ماہر ہو، تو کوئی اس کے سامنے 2+2 کا کوشچن لے کر یہ سمجھے کہ نہیں 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 نہیں، یعنی وہ یہ جانتا ہو کہ یہ بڑا بڑا میتھ جو ہے اس کو وہ سالو کر لیتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ کہے کہ نہیں نہیں 2+2 جو ہے نا اس کا آنسر یہ نہیں دے سکتا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب وہ مشکل اس کو کیوں لگ رہا ہے؟ یعنی وہ خود بچہ ہے، وہ خود چھوٹا ہے، اس کے نزدیک 2+2 ہی بہت بڑی چیز ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا یہ ماہر کتنا ہے، اس کی باقی چیزوں کو دیکھے، اس کے باقی علم کو دیکھے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ انسان جو ہے یعنی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو یہ انسان یعنی کائنات کے مقابلے میں انسان ہے کیا چیز، چھوٹی سی مخلوق ہے۔ تو اسے وہ لگتا ہے کہ نہیں یہ بہت بڑا کام ہے، جس نے یہ آسمان اور زمین بنا لیے شاید نعوذ باللہ اس کے لیے یہ مشکل کام ہے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا۔ اور پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَيَوْمَ، اور جس دن يُعْرَضُ، پیش کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا، جس دن ان کو آگ پہ پیش کیا جائے گا، جب آگ کے سامنے یعنی جہنم کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، پھر ان سے سوال کیا جائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ اب یہ بتاؤ، یہ چیز جس کو تم اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے؟ ابھی بھی کہہ دو کہ یہ تو ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی جادو ہے، یا یہ کہ ہمیں یعنی ہمارے ساتھ کچھ غلط بات کی جا رہی ہے، ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ تو من گھڑت بات ہے۔ یعنی وہی بات ہے نا کہ جب دنیا میں کہا جاتا تو مختلف طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ کہہ دی جاتی سچ کے لیے۔ اب یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب ان سے پوچھا جائے گا کہ جس بات کو تم جھٹلاتے تھے، آؤٹ رائٹ ڈینائی کرتے تھے، الیس ھذا بالحق، اب بتاؤ کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، اب بتاؤ کہ یہ تمہیں سچ لگ رہا ہے یا کہ جھوٹ لگ رہا ہے۔ اب وہ کیا کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، بلا و ربینا، کیوں نہیں ہمارے رب، یعنی بالکل یہ تو سچی باتیں ہیں، یہ جنت اور دوزخ یہ دونوں حق ہیں، یہ دونوں سچ باتیں ہیں، ان میں سے کچھ بھی جھوٹا نہیں ہے۔ لیکن اب وہی بات ہے کہ جب دنیا میں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے رکھی، اپنے کان بند کر کے رکھے، اپنے دل کو بند کر کے رکھا، حق کو اپنے اندر اترنے نہیں دیا، اب وہاں جب کہ ٹائم اوور ہو چکا، مہلت ختم ہو چکی، ایگزام ختم ہو چکا، اب وہ یہ مانے کہ یس، ہم ہمارے رب یہ جو ہے یہ ساری چیزیں سچی ہیں، یہ ساری باتیں سچی ہیں، اب ان کا ماننا، اب ان کا اپنی آنکھوں کو کھولنا، اب ان کا اپنے کانوں کو کھولنا، اب ان کا اپنی عقل کو استعمال کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ قولا، کہا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو اس بات کا مزہ، عذاب چکھو کہ جس کے لیے یعنی اس وجہ سے کہ تم کیا کرتے تھے، تکفرون، تم کفر کرتے تھے۔ فصبر،
बस सब्र कीजिए। अब एंड पे जो है सूरत का इख्तिताम है, आप वसल्लम को जो है सब्र की तलकीन है, उनको हौसला दिया जा रहा है, हिम्मत दी जा रही है। फसबिर, बस सब्र सब्र कीजिए। कमा स्वबरा, जैसा कि सब्र करते रहे उलुल अज़्मी मिनर रुसुली, के रसूलों में से जो उलुल आज़म पैगंबर थे, जैसा कि उन्होंने सब्र किया अपनी कौमों के मुकाबले में, वैसे ही आप भी सब्र से काम लीजिए। सब्र से काम मुराद क्या है? यानी क्या है कि जो भी आपको, यानी आगे से रिएक्शन मिल रहा है, अपनी कौम की तरफ से जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, उन तमाम चीजों को इग्नोर कर दीजिए। फसबिर का मतलब क्या है? कि अपने काम को इस्तकामत के साथ करते रहें, अपने काम को कंटिन्यू रखें। यहाँ पर फसबिर क्या है कि बेशक आपकी कौम जो है आपकी बात को नहीं मान रही, लेकिन क्या है कि आप अपने काम को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। नेवर गिव अप, कभी भी अपनी कौम को नसीहत करने से आपने रुकना नहीं है, कभी भी अपनी कौम को ईमान की तरफ बुलाने से रुकना नहीं है। नो मैटर के इवन के एक सिंगल पर्सन भी अगर आपकी बात को नहीं सुनता, आप अपने काम को नहीं रोकेंगे। एक भी पर्सन जो है अगर आप पर ईमान नहीं लेकर आता, तब भी आप अपने इस काम को नहीं रोकेंगे। फसबिर, अपने काम को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। और इसके लिए एग्जाम्पल्स आप कहाँ से लेंगे? आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे कि कोई भी ना माने मेरी बात, तब भी मैंने अपने काम को करना है, इसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए। वो कहाँ से लेंगे? कमा स्वबरा उलुल आजमी मिनर रुसुली, कि जैसा कि उलुल अजम पैगंबर जो हैं ऐसा करते रहे हैं। और ये चीज हम देखते हैं। और उलुल अज़म पैगंबरों में जो हैं नूह अलैहिस्सलाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये पांच जो हैं उलुल अज़म पैगंबर हैं। दूसरा ये भी कहा जाता है कि उलुल अज़म पैगंबर जो हैं वो सारे के सारे ही थे, यानी ये पांच के बारे में भी कहा जाता है कि ये उलुल अज़म है। और या फिर एक तफसीर ये भी की जाती है कि सारे के सारे पैगंबर जो थे वो उलुल अज़म ही थे। और और जो चीज हम देखते हैं वो यही है कि, यानी क्या देखते हैं कि समटाइम्स पैगंबर के साथ कोई भी नहीं होता, कोई भी उनके साथ ईमान लाने वाला नहीं होता, लेकिन वो कभी भी गिव अप नहीं करते। इमेजिन कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने कितना अरसा जो है अपनी कौम को तबलीग की, तो उनके साथ कौन था? सिर्फ और सिर्फ उनकी वाइफ हजरत सारा और उनके भतीजे हजरत लूत थे। दैट्स इट, दो लोग। इमेजिन कितने बड़े पैगंबर, कितनी यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको यानी पैगंबरी दी, नबूवत अता की, अल्लाह सुब्हाना ताला के खलील थे। और कितने यानी बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी कौम को जो है ईमान की तरफ दावत दी। लेकिन रिजल्ट क्या था? सिर्फ दो लोग, हजरत सारा और हजरत लूत उनके साथ थे। तो और इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखें कि 950 साल उन्होंने अपनी कौम को हिदायत की तरफ बुलाया। बहुत थोड़े से लोग थे, आई थिंक गालिबन 80 लोग थे जो कि उनके साथ ईमान लेकर आए। 950 साल, इमेजिन के इतनी देर आप लोगों को बुलाएं। यानी वन पर्सन वन ईयर भी नहीं बनता कि यानी आप कहें कि अच्छा साल आपने दावा किया और साल के बाद कोई एक बंदा। इमेजिन के 950 साल में एक यानी 80 लोग जो हैं वो ईमान लेकर आ रहे हैं। तो कितना यानी हमें पता चल रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने सुन लिया और कितने लोग ईमान ले आए। करने का काम क्या है कि जिसके पास हक मौजूद है, जो हक को जानता है, फसबिर, वो पहुंचाता रहे, वो देता रहे, वो बताता रहे। और फिर क्या है? वला तस्तअजिल लहुम, तो जल्दी ना करो उनके लिए, अजाब के लिए। कअन्नहुम, वला तस्तअजिल लहुम, कि उनके लिए अजाब को ना मांगो। कअन्नहुम, गोया कि वो यौम यरौना, कि जिस दिन वो देखेंगे, मा युआदूना, जिस चीज का वो वादा किया जाते हैं, जिस चीज की उनको उनको वादा किया जाता है। लम यलबसू, नहीं वो ठहरे, इल्ला मगर साअतन, एक घड़ी, मिन नहारी, दिन की। यानी अब क्या कहा जा रहा है कि इनके लिए जल्दी ना मांगो, यानी अजाब को जल्दी ना मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है, तो ये ख्याल करेंगे कि हम दुनिया में बस एक घड़ी गुजार कर आए हैं। यानी सुभान अल्लाह। क्या है कि वहां पर इस कदर तंगी थी, और यानी इस कदर तंग किया जा रहा था मुसलमानों को भी और आप वसल्लम को भी। तो अल्लाह ताला यहाँ पर तसल्ली दे रहे हैं कि जो इनके साथ वादा किया जा रहा है वो इनके साथ पूरा होगा।
اور کیا ہے کہ جب یعنی آخرت میں ان کو عذاب دیا جائے گا، آخرت میں یہ پکڑے جائیں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، تب یہ کیا سمجھیں گے کہ لم یلبثوا الا ساعتم من نہار، کہ دنیا کی زندگی تو کیسی تھی؟ ساعتن، ایک گھڑی کی تھی۔ اور یہ کیوں ہوگا کہ دنیا میں تو ظاہر ہے 60 70 80 100 سال لوگ اتنی اتنی لمبی جو ہے وہ زندگی گزار کر گئے ہوں گے، لیکن آخرت میں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، عذاب میں جائیں گے، تو ان کو اپنی دنیا کی زندگی کیسی سی لگے گی کہ جیسے ایک لمحے کی زندگی تھی، ایک لمحے کی زندگی۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اچھی لمحات جو ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی سے گزرتے ہیں، یعنی کہیں پہ بھی آپ انجوائے کر رہے ہو، کچھ چیز اچھی ہو تو وہ فٹافٹ چیز گزر جاتی ہے، اور جو برا وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی لمبا محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ بلاغن، پہنچا دینا ہے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، بس نہیں ہلاک کیا جائے گا مگر کس کو؟ جو کہ فاسقون یعنی نافرمان قوم ہے۔ بلاغ، بلاغ جو ہے یعنی کہ تبلیغ، یعنی پہنچا دینا۔ بلاغ مین کہ پیغام آ گیا اور پیغام پہنچ چکا، یعنی حجت تمام ہو گئی، یہ ایک لفظ ہے بلاغ، یعنی پیچھے ساری باتیں کرتے کرتے ہر طرح سے بات کو بتا دیا، سمجھا دیا، فائنلی بلاغ، یعنی ایک لفظ ہے اور سو پاورفل کہ اب کچھ بچا نہیں ہے، حجت تمام ہو گئی، بات ان تک پہنچ گئی، میسج جن کر ان تک جو ہے وہ کنوے ہو چکا۔ اب کیا ہوگا جب حجت تمام ہو گئی، پیغام پہنچ چکا، پیغام کو انہوں نے سمجھ بھی لیا، لیکن ڈھٹائی دکھا رہے ہیں، مان نہیں رہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اب جو ایسے فاسق ہیں، جو ڈھیٹ ہیں، ان کو کیا کیا جائے گا؟ ہلاک کر دیا جائے گا، یعنی ان کا رزلٹ جو ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاکت میں ہوگا۔ اور یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی رسول جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان تک پیغام جو ہے وہ پہنچ چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں سے مدینہ ہجرت کرنی تھی، اور ہوا کیا کہ مدینہ ہجرت کے فوراً بعد ہی، کچھ عرصے کے بعد ہی جو ہے وہ غزوہ بدر ہوئی تھی، اور جس میں کہ مشرکین مکہ کے جسے کہہ لیں کہ بہت بری شکست تھی ان کے لیے، اور بہت بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے وہ مارے گئے تھے، اور یہ ایسے تھا کہ جیسے کہ ان کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہو۔ تو بیسیکلی یعنی ان کا جو پہلی پکڑ تھی وہ کیسے آئی؟ غزوہ بدر کی صورت میں، کہ کس طرح سے ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مارے گئے۔ تو الحمدللہ صورت ہماری کمپلیٹ ہوگی الحمدللہ۔ اور بہت ہی زبردست جو ہمیں ایک پیغام مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی یعنی سچی بات اور صحیح بات اور درست بات ہمیں کہیں سے بھی ملے تو اس کو قبول کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں لگانی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ سچی اور صحیح بات جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ بنائی ہی ایسے گئی ہے کہ بیسیکلی یعنی آپ کو جو غلط چیزیں ہیں، جو نافرمانی پر مبنی چیزیں ہیں نا، وہ بہت اٹریکٹیو، بہت اچھی اور بہت آسان لگتی ہیں، اور جو صحیح اور درست چیزیں ہیں ان کا کرنا ہمیشہ نفس پر بھاری لگے گا، مشکل لگے گا، اور اپنا آپ کچھ نہ کچھ قربان کر کے وہ چیز کرنی پڑتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ یعنی جب انسان ان چیزوں کو دیکھے، کوئی بھی چیز، صحیح بات، درست بات، اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آئے، تو ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے نا اوپن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی تو اب کیا ہے، بس مجھے اس کو قبول کرنا ہے۔ قبول کرنے میں کبھی بھی دیر نہیں لگانی چاہیے، اور جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو بھی بیچ میں جو ہے ہرڈلز آ رہی ہوتی ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں، ان کو ریموو کر دیں۔ جو بھی اچھی بات اڈاپٹ کرنے میں جو جو چیزیں ہرڈل بن رہی ہوتی ہیں ان کو نکالنے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں، کیسے ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں جو کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں آ رہی ہیں۔ اپنے آپ کو یعنی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز بہت ساری چیزیں ہم اس لیے نہیں کر پاتے کہ اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید نیچے ہو جائیں گے، شاید ہم اچھے نہیں لگیں گے، شاید
शायद कोई हमें अच्छा ना समझे, ये बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसे में क्या है, आजिजी और इनकसारी, और ये आजिजी और इनकसारी क्या है, इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर जाती है, जन्नत की तरफ लेकर जाती है। क्योंकि जन्नत अल्लाह सुब्हाना ताला ने आजिज बंदों के लिए बनाई है। वो बंदे जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने आजिजी इख्तियार करते हैं। मुतकब्बिर जो है वो जन्नत में नहीं जा सकते। किसी भी किस्म का टाइनी सा भी तकब्बुर, कहीं पे भी किसी मामले में भी इंसान ने अपने आप को बड़ा समझा, बड़ाई की वजह से अल्लाह ताला की नाफरमानी कर गया, तो ऐसा मुतकब्बिर जो है कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत अल्लाह सुब्हाना ताला ने आजिज और इनकिसार लोगों के लिए बनाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त लेसन है। दो लोगों का बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन हमें दिखाया गया कि मुतकब्बिर जो हैं वो कहाँ एंड अप होंगे, और जो आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करते हैं उनका अंजाम क्या होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास जो है उसका टाइम भी हो गया, तो इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं। अल्लाह ताला जो है हमें इसको बेहतरीन तौर पर समझने वाला और बेहतरीन तौर पर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।